बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस तरफ दुनिया की नजरें इसराइल और ईरान की जंग पर है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सदर आयतुल्लाह खamenei को धमकी दी है कि गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने की, जिस पर ईरानी हुकूमत ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है हमके धमकी देने वाला। उसके लाडले इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और वो हमला जो किया है उसमें सब अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, अमेरिकन लड़ाका हथियारे इस्तेमाल हुए हैं, मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन हमला हुआ है और अमेरिका की ही जंग है। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका रिएक्शन ना दे, हम कुछ उसको ऐसा जवाब देंगे अब इसराइल को कि वो इसके बाद दुनिया में किसी भी हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का गुज़श्ता रात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोपहर अमेरिका के टाइम 1 बजे मुलाकात हुई और उम्मीद की जा रही है कि ये अहम मुलाकात होगी। याद रखें कि 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था कि जिसकी जवाबी कार्रवाई पे पाक फ़िज़ाई और फौज के जवाबी हमले पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर ने कहा था कि मैंने 2 मुल्कों को जोरी जंग से रोका है। अब जब उनकी मुलाकात हुई है तो चंद रोज कबल इसराइल जो अमेरिका का हमायत पर उसने ईरान पर हमला किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तेहरान जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है वो लोग छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब? अब वो वक्त गुजर गए। आप अमेरिका में इसराइल से उन ममालिक पर हमला करते रहे, इराक और दीगर छोटे ममालिक पर जो उसको जवाब देने के काबिल नहीं थे। अब ईरान के वजीर खारजा और ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके पास पहाड़ी इलाकों में ऐसे मिसाइल हैं कि वो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और उन्होंने कहा आने वाले चंद दिनों में फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद मोसाद का दफ्तर जो दुनिया में दहशतगर्दी कराता था, जिसने गजा में कत्लो गारत कराई और कई ममालिक में कराई, उसे खाली कर दिया गया और अब बड़े पैमाने पर इसराइल के वजीर आजम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो जाए, जिस पर कहा जा रहा है रशिया ने वार्निंग दी है, रूस ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ये गलती मत करे। रूस के ने कहा है कि अमेरिका को इसराइल में बराह रास्त फौजी मामनत पर खबरदार किया और कहा कि वो ये सोचे भी ना बराह रास्त हमला करने का। अमेरिकन अमदाद अमेरिका की इंटरफेरेंस के वस्ता में इस्तेकाम पैदा करेगी। हम इसराइल और ईरान के साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या तो जंग को रोकना होगा वरना इस जंग में तेजी आएगी, क्योंकि ईरान के सदर आयतुल्लाह ने वाशगाफ लफ्जों में उनकी धमकियों में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तौर पर इनकी गीदड़ धमकियों में नहीं आएंगे। देखना यह है कि आने वाले दिन दुनिया में तीसरी जंग की तरफ ले जा रहे हैं या सुपर पावर्स चाहे G7 हो, UN हो, इसमें अपना रोल अदा करने में नाकाम रहा है। यहां बड़े मुल्कों को छोटे मुल्कों को खाने की आदत पड़ गई। अपने से कमजोर मुल्क पर खुद एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, लेटेस्ट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं और कमजोर मुल्कों पर हमला करते हैं और उनके वसाइल पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि उन पर जो 1979 की दहाई में
پابندیاں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور ایسا نظام کیا کہ کسی بھی دشمن ملک کو منہ توڑ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں امن ہوگا یا ہر طرف تباہی ہوگی، یہ اب اسرائیل کو سوچنا ہوگا۔ ایران نے خطرناک ترین ہتھیار شاہد 107 چلا دیا کی وارننگ دیا کہ ہم چلا دیں گے۔ عالمی طاقتیں بھی جنگ میں کود پڑی ہیں۔ کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو اسرائیل کے پرچے اڑا سکتے ہیں، اس کا نشان مٹا سکتے ہیں، اور انہیں ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار 107 ہے جو اسرائیل کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالنے جا رہا ہے، جس کی تیاری کی جا رہی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق، جبکہ بی بی سی، CNN، الجزیرہ، گلف نیوز اور ایرانی میڈیا ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اسرائیل، جبکہ OIC تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کے رویے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کی یہ ہٹ درمی اور امریکہ کی اشیر باد سے حملے کی کوشش دنیا میں امن کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہم ایران کی تیاری پر۔ ایران کی مس کیلکولیشن کر بیٹھا اسرائیل۔ ان کی انٹیلیجنس تو بہت تگڑی تھی، پہلا حملہ انہوں نے بہت مضبوط کیا 200 طیاروں پہ، جس میں 70 کے قریب آرمی چیف ایران کے اور 9 سائنسدان انہوں نے شہید کر دیے۔ لیکن اس کے بعد جو ان کا ری ایکشن آیا، انہوں نے تل ابیب سے لے کے ان کے ریڈار ایئر بیس سسٹم کو تباہ کیا، آرمی انٹیلیجنس کے دفاتروں کو تباہ کیا، ملٹری ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ریفائنری کو تباہ کیا، اور جواب دینے پر اب اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس کا ڈائریکٹ شامل ہو، جس کی وجہ سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا G7 کا اجلاس چھوڑ کر فوری طور پر امریکہ واپس پہنچے۔ اب آ جاتے ہیں ایران کے پاسداران انقلاب کے ایئر سپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرون استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو وقت بتائے گا۔ شاہد 107 نامی جدید ڈرون اسرائیل ہدف پر خود حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان ڈرونز میں ایسا انجن نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے 1500 کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں، اور ان کا آئرن ڈوم پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ وہ 4-5 ڈرون آئے ہیں، میزائل آئے تو روک سکتے ہیں، جب سینکڑوں کی تعداد میں ایران ڈرون یا میزائل مارے گا جیسے اس نے ماضی میں مارا، تو آئرن ڈوم بالکل ناکارہ ثابت ہوا اور انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو چکا۔ بے شمار انہوں نے روکے بھی، لیکن زیادہ اپنا ہدف پورا کیا۔ شاہد 107 جیسا ایک ڈرون حال ہی میں اسرائیل کے ایئر ڈیفنس میزائل نظام کی جانب بڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، یہ ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر واقعی یہ تصاویر شاید 107 کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرون اسرائیل کے دفاعی حصار کو توڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اپنا ہدف پورے کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اگر اس جیسے کئی ڈرون ایک ساتھ بھیجے جائیں گے تو اسرائیل کے دفاعی نظام کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں یہی آ رہا تھا، کوئی ایک جہاز آیا اور آ کر حملہ کر گیا۔ اب کچھ لوگ اس کی نشاندہی اس کی طرف کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں BBC، CNN، الجزیرہ اور دیگر ذرائع ابلاغ، مغربی ذرائع ابلاغ اسی قسم کی خبریں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے عالمی طاقتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک جانب امریکہ، برطانیہ ایران کے خلاف صفا آ رہا ہے، اور دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نے یہاں تو اس کشیدگی سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یہاں ایران کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر خطرناک حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں، جہاں ہر لمحہ صورتحال مزید سنگین ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کے بعد اپنے لڑاکا طیاروں کو مشرق وسطیٰ میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لندن میں برطانوی سیکرٹری دفاع نے اس اقدام کو تناؤ میں کمی کی احتیاطی تدابیر قرار دیا ہے۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ تمہیں غزہ میں جب معصوم بچوں کو، ہسپتالوں کو، سکولوں پر ہزاروں لاکھ کی تعداد میں شہید کیا گیا،
اس وقت تو یو کے کو نجات نہیں آیا، کمی کی تدابیر قرار دیا، تاہم یہ پیش رفت واضح طور پر جنگی تیاریوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کے برعکس فرانس نے طاقت کے استعمال اور ایران میں حکومتی تبدیلی کی کسی بھی کوشش کو غلطی قرار دے دیا ہے۔ پیرس میں فرانسیسی صدر نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ اس عمل کی مخالفت کی ہے کہ واضح طور پر امریکی پالیسی سے انحراف کیا، اور انہوں نے کہا یہ تیسری جنگ کی باعث ہوگا، اور امریکہ کو اپنی جو ڈونلڈ ٹرمپ پیس میکر امن کا دائی کہتا تھا، اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ہی ایک امریکن سینیٹر نے یہ ایک قرارداد جمع کرائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی ملک پر حملہ کرنے کا اختیار اس سے واپس لیا جائے، وہ خطے میں ایک خطرناک جنگ کا باعث بن رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی قربت اور ٹرمپ کی دھمکیوں پر امریکی کانگریس کے رکن الہان عمر نے شدید رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے امریکہ پر نہ حملہ کیا اور نہ کرنے جا رہا ہو تو انہوں نے خبردار کیا کہ اس وقت ہے کہ امریکہ اس جنگ میں جھونکنے سے روکا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی اپنی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے تو امریکہ کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی جنگ ہے، اسے خود اپنے آپ پر لڑنی چاہیے، اور امریکیوں کو ایک اور نسل کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور انہیں گیدڑ بھونکیاں کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تازہ حملوں میں اسرائیل کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی فوج نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوگی، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تو صرف اسرائیل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ایران تو چھوٹے چھوٹے چٹکرے چھوڑ رہا ہے، اصل میزائل تو اس نے داغے ہی نہیں اسرائیل کی زمین پر، ابھی سے اسرائیل کی چیخیں نکلنے لگ پڑی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے شہریوں کو حیفا اور جافا جیسے شہروں کو فوری خالی کرنے کا وارننگ جاری کر دی ہے۔ واشنگٹن میں امریکن میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس کی انٹیلیجنس رپورٹس اور حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ ایک معروف امریکی اخبار کے مطابق ایران کی جانب سے فردو پر کسی بھی ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا، اور اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا اگر اب اسرائیل نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کا آغاز عراق سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں ایران بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنا چکا ہے، ساتھ ہی حوثی جنگجو بحر احمر میں جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکورٹی ٹیم کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں طویل اجلاس منتقل کیا ہے، جو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا ہے۔ اجلاس میں ایران پر ممکنہ حملے کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا ہے، جس سے اس بات کا اندیہ ملتا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت کھلی جنگ کا آغاز کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ یہ تیسری جنگ ہوگی۔ اس تمام صورتحال پر حیران کن طور پر متحدہ عرب امارات نے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے واضح الفاظوں میں ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ولی عہد محمد بن زاید ال نہیان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی UAE نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع پر فوری ایکشن لینے کی اپیل بھی کر دی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خلیجی ممالک میں بھی اس معاملے پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہے۔ صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نئی کروٹ لے رہی اور سنگین حالات کی عکاسی کر رہی ہے، اور عالمی جنگ کے خدشات پہلے سے کئی زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں پر فوری ایکشن لینے کے دباؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بڑی قوتوں کے باہمی تضادات دنیا کو تباہ کن تصادم کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے اس سلسلے میں رشیا نے واشگاف لفظوں میں روس نے اور چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملے کا تصور بھی نہ کرے اور سوچے بھی نہ۔ رشیا اس وقت
ایران اور اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر امریکہ نے ڈائریکٹ حملے کی صورت کی تو اس کو اس کا رد عمل دیکھنا ہوگا. دوسری طرف چین نے بھی کہا ہے کہ ایران امریکہ اس خطے میں خطرے کی جنگ بن رہا ہے. اگر انہوں نے ون سائیڈ دھماکہ کیا، ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو دنیا اس پر خاموش نہیں رہے گی اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ناظرین، یہ صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور ایسے موقع پر امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. جبکہ آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی وارننگ کا کوئی اثر نہیں. اب ہمارے پاس پہاڑوں میں جدید ڈرون اور میزائل موجود ہیں جس کے حملے سے ہم گریز کر رہے ہیں. لیکن امریکہ نے اس جنگ کا حصہ بننے کی کوشش کی تو امریکہ کی ایئر بیسز جہاں ہیں ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم پرامن تھے. اسرائیل نے جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی اور اسرائیل کا یہ معاہدہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ایران نہ صرف بم بنائے، میزائل سسٹم بھی ختم کرے. انہوں نے کہا ہم ایرانی عوام کو اسرائیل کے بمبوں، میزائلوں اور ڈرون حملوں اور جنگی طیاروں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور اپنی حفاظت کے لیے ہم اسرائیل کو ہر قسم کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. ناظرین، دوسری طرف ان سنگین حالات میں پچھلے چند دنوں سے چیف فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب اور وزیر غالباً انٹیریئر امریکہ میں موجود ہیں، اور گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں معدنیات ہیں اور امریکہ وہاں سے اربوں روپے کی معدنیات بزنس کر سکتا ہے. گزشتہ رات 10 بجے پاکستان کے 10 بجے اور امریکہ کے ٹائم 1 بجے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کو پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ اہمیت قرار دے رہا ہے. اور کہ ایک طرف 1.25 مہینہ پہلے بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اور جب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو اس دوران اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ عروج پر ہے اور امریکہ بھی دھمکیاں دے چکا ہے. ناظرین، اس کی ملاقات کی تفصیلات تو تاہم ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن بھارت کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ملاقات امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی دم پر پاؤں آیا ہے اور وہ الٹا دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا. لیکن بھارت یہ بھول گیا کہ 10 مئی کو پاکستان کی ایئر فورس اور فوج نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا، اور اس نے خود بھارت نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کر کے سیز فائر کیا، اور پاکستان نے ان کی ریکویسٹ پر سیز فائر کیا. اگر بھارت نے اب یہ دوبارہ غلطی کی تو پاکستان کی فوج بھی وہی ہے جس نے 10 مئی 2025 کو جواب دیا تھا. ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، اور پاکستان عوام بھی ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان کی عوام بالکل اپنی فوج اپنے ملک کے ساتھ ہے اور کسی قسم بھی بھارتی حملے پر جواب دیا جائے گا. تاہم کہا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو آخری وارننگ دیا کہ آپ اپنے حملوں کو روکیں، اور اگر آپ نے اب حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے پورے اسرائیل کا ایک شہر، ایک ملٹری تنصیبات، ایئر بیس سسٹم، ان کی نیوکلیئر پاورز، سب کچھ ایران کے نشانے پر ہے. انہوں نے کہا تہران کو خالی کرانے والے خود اسرائیل سے بھاگنے والے ہیں. ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ملک دنیا میں امن رہے، لیکن اس کے لیے اسرائیل کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کی جنگ میں جانے سے پہلے ایک سپر پاور کی طرح دونوں کو روکنا ہوگا، ورنہ تیسری جنگ، عالمی جنگ، دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہے. پاکستانی سیاسی صورتحال بعد میں بات کریں گے. گارڈین نے اور نیو یارک ٹائم آف اسرائیل نے، مشرق وسطیٰ کے اخبارات نے، TW نے ملکی اس وقت دنیا کے حالات کو سنگین قرار دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایران کا اگلا حملہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک
اور ماضی میں ہونے والے حملوں سے زیادہ نقصان دہ اسرائیل کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔